तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ज़िलहिज्जा का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और इस महीने में ईद उल अज़हा जो कि मुसलमानों का त्यौहार है, मुसलमानों की ईद है, वो दिन इसी महीने की 10 तारीख को है. और इस दिन हम सब अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर की कुर्बानी देता है इंसान. यानी जो कुर्बानी के लिए जानवर है, जिस पर जिस एतबार से कुर्बानी वाजिब होती है, वो उस एतबार से कुर्बानी करता है. साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन कुर्बानी करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है. सिर्फ जानवर को ख़रीदना और उसकी कुर्बानी देना इतना काफ़ी नहीं है कि हमने अच्छा जानवर ख़रीदा और अच्छा मजबूत जानवर, बड़ा जानवर, समझ रहे. तो बहुत अच्छी बात है, इंसान जब साहिब हैसियत है तो उसका जो जानवर उसने ख़रीदा है वो तंदुरुस्त हो, अच्छा हो, है ना. जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के राह में, चूँकि कुर्बानी वाजिब है तो अल्लाह के लिए ज़िबा करना है, तो अच्छा जानवर ज़िबा करें ना. तो अच्छा जानवर होना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि कुर्बानी से पहले कुछ नियतें हैं, हमें उन नियतों को बनाना है, उन नियतों को दुरुस्त करना है. इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है ना. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि मदीने में 10 साल रहे और 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की. तो रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी की, बल्कि अपने हाथ मुबारक से ज़िबा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. रवायतों में आता है, एक रवायत में ये भी आता है कि 2 बड़े सींग वाले मेंढे जो खस्सी शुदा थे, भूरे रंग के थे, अल्लाह के नबी ने उसकी कुर्बानी की और उसको किबले की तरफ लिटाकर, किबले की तरफ करके, और फिर दुआ पढ़ी, जो कुर्बानी करने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, आगे बड़ी दुआ है. फिर अल्लाह के नबी ने उसे ज़िबा किया, है ना. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बानी साबित है. और कुर्बानी में कुछ शर्तें भी हैं. शर्त ये है कि कुर्बानी नमाज के बाद हो, ईद की नमाज के बाद. बाज़ लोग ईद की नमाज से, अगर कुछ किसी को इल्म नहीं है और उसने ईद की नमाज से पहले ही कुर्बानी कर ली, तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी. फिर कुर्बानी का जानवर खुद ज़िबा करना, खुद नहीं कर पा रहे हैं. बहुत किसी का जो है दिल कमज़ोर होता है या हाथ जो है वो, कि हम कैसे, हमने तो कभी ज़िबा नहीं किया है. शहर में अक्सर लोग होते हैं तो उन लोगों ने कभी इस तरह से ज़िबा नहीं किया अपने हाथ से, तो डरते हैं, घबराते हैं. तो कोई नहीं, लेकिन अपने सामने हमारा जो जानवर है वो हमारे सामने ज़िबा हो, ये बेहतर है. तो मसले मसाइल तो बहुत सारे हैं. ये मसले मसाइल हमें जो है यूट्यूब पे भी मिलेंगे और किताबों में भी मिलेंगे. बहुत सारी जो है मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन असल जो चीज़ है कुर्बानी के ताल्लुक से वो ये है कि कुर्बानी में हमारी नियतों का दुरुस्त होना, और हम कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, और कुर्बानी का जो है वो किस लिए की जाती है, किस चीज़ की याद दिलाती है कुर्बानी, ये सारी चीज़ों का ख्याल होना, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की याद दिलाती है ना कुर्बानी. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े को सूरह साफ़ात में तफसील से बयान फरमाया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो बेटे जो कि बुढ़ापे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुए थे कई साल बाद, और जब वो चलने फिरने लगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं. और रिवायतों में आता है कि उन्होंने 3 दिन तक मुस्तकिल ये ख्वाब देखा. और जो नबी ख्वाब देख ले, वो नबी के ख्वाब तो सच्चे होते ही हैं. इसीलिए ख्वाब का मतलब यही था अल्लाह की तरफ से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिल रहा है कि वो अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करें. अब आप सोचें कि अल्लाह का हुक्म, उनका अल्लाह का इशारा जो ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए और ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए. वो बेटा जो कि अब चलने फिरने लगा है, अब सोचे किसी को कई साल बाद औलाद हो तो उसकी कैसी मोहब्बत होती है कि अब तो माँ भी डांट दे तो वालिद नाराज़ हो जाते हैं कि ना डांटो,
گھر میں دادی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، سب ناراض ہو جاتے ہیں، نہ ڈانٹو. ہاں، اب وہ بچہ جو کہ انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، جب بچے بولنے لگتے ہیں، تھوڑا تھوڑا چلنے لگتے ہیں، تو ماں باپ کو اور پیار آنے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ اب جب کہ بچہ بولنے لگا ہے، چلنے لگا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، تو اس وقت میں جب کہ وہ اب مزید طاقت قوت اللہ رب العزت اس کو دے، تھوڑا اور بڑا ہو، باپ کا سہارا بنے، باپ کا بازو بنے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا ہے. ہاں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی. کتابوں میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی. 13 سال کا بچہ. ہاں، اب جبکہ وہ قوت بننے والا ہے، باپ کی قوت بازو بننے والا ہے، باپ کا سہارا بننے والا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو. بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، بیٹے کو بتا رہے ہیں تاکہ بیٹے کو سمجھ میں آ جائے یہ اللہ کا حکم ہے. تو بیٹا کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تو بیٹا تھا نا، اللہ کے خلیل تھے ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ تھے، ان کا بیٹا تھا. اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہ میرے والد، جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ کر گزریے. یعنی مجھے ذبح کا حکم دیا گیا ہے نا، میرے پروردگار نے دیا ہے، تو آپ اس پر خوشی خوشی عمل کیجیے. میں تیار ہوں، بخوشی تیار ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جا رہے ہیں. راستے میں شیطان نے 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام نے، کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں مار کر بھگایا ہے شیطان کو. آج تک مینا کے میدان میں 3 جو ہے نا ستون ہے، 3 جمرات ہیں. اسی عمل کو اللہ کو اتنا پسند آیا وہ عمل کہ شیطان نے دل میں آ کے کھٹک ڈالی، بہکا رہا ہے، تو انہوں نے کنکریاں مارا ہے شیطان کو، ہے نا، اس کو بھگانے کے لیے. تو آج بھی حاجی جو ہے حج کے موسم میں حج میں یہ عمل اللہ نے قرار دے دیا کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ تم بھی شیطان کو 3 کنکریاں مارو. یعنی جہاں جہاں شیطان نے بہکایا تھا وہاں پہ ایک ستون بنا دیا گیا ہے، جمرہ بنا دیا گیا ہے، جسے جمرات کہتے ہیں. 3 نشاندہی ہے وہ، اور وہاں پہ تمہیں کنکر مارنا ہے ہر حاجی کو، یہ حکم دے دیا گیا. اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہہ رہے جان تو؟ ابا مجھے اچھے سے باندھنا، اور اپنی چھری کو نا بہت تیز کر لینا، اور میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھرانا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل جائے، کیونکہ موت تو بڑی سخت چیز ہے نا ابو. ایسے کہہ رہے ہیں وہ اپنے والد سے. اور جب میری امی آپ سے پوچھے نا کہ میرے بیٹا کہاں گیا، تو کہہ دینا کہ میرے بیٹے نے سلام کہا ہے تیرے بیٹے نے تجھے. اور آپ ہے نا، میرا جو قمیض ہے نا وہ میری امی کو لے جا کے دے دینا، تو میری قمیض دیکھ کے شاید انہیں تھوڑی تسلی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اسماعیل علیہ السلام کتنے مضبوطی سے اپنے والد سے بات کر رہے ہیں. اور اس ابراہیم علیہ السلام بھی کیسے ایک والد کا دل نہ ہلے، والد کا دل نہ کانپے. کس کا دل کرے گا اپنی بیٹی کی گردن پہ چھری چلانے کا؟ لیکن اللہ تو اللہ ہے. محبت کیسی تھی! اللہ کے لیے قربانی کرنا آسان ہو گیا، اللہ کے لیے بیٹا دینا آسان ہو گیا، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا آسان ہو گیا. استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دینے لگے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہ بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو. یہ کہہ کے انہوں نے بیٹے کو چوما، بوسا دیا، اور ان کی آنکھیں جو تھی نا اس میں آنسو آ گئے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کی جو ہے ہاتھ کو باندھا، اس کی جو ان کو الٹا لٹایا. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا لٹایا تھا، لیکن چھری چلا رہے گلا ہی نہیں کٹتا، اللہ رب العزت کا حکم ہی نہیں تھا. لیکن جب وہ چھری چل ہی نہیں رہی تھی تو بیٹے نے کہا کہ ابا ایک کام کرو، چھری نہیں چل رہی ہے نا تو مجھے منہ کے بل لٹا دو، اور میری گردن پر پیچھے کی طرف سے چلا دو، کیونکہ آپ جب چھری چلاتے ہیں نا میرا چہرہ آپ کو دکھتا ہے تو پھر آپ کا دل نم ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ ایک کام کرو، میری گردن ہے نا پیچھے سے مجھے پیٹ کے بل لٹا دو تاکہ میرا چہرہ ہی نہ دکھے، اور پھر آپ اس طرح سے جو ہے چھری چلاؤ. اللہ رب العزت قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے اس واقعے کا کہ ہم مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی یہ قربانی ہمیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے،
جب ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ نیت کریں کہ اللہ میں نے آج ایک جانور خریدا ہے آپ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے، آپ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے۔ جانور نہیں بھی خریدا ہے، بعض لوگ حصہ دیتے ہیں، ہم نیت کریں، اللہ کے سامنے مانگے، دعاؤں میں یہ بات کہیں، اللہ سے دل سے یہ صدا نکلے کہ یا اللہ جس طرح سے میں نے قربانی میں اپنا حصہ لگایا ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ میرے اندر سے، یا اللہ میرے گناہوں کی جو لذت مجھے محسوس ہوتی ہے، جو میں گناہ کرتا ہوں، یا اللہ عافیت کے ساتھ وہ گناہ بھی اس قربانی میں یا اللہ یہ گناہ بھی ختم ہو جائے، یا اللہ آپ کی محبت عافیت کے ساتھ مجھے حاصل ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی محبت حاصل ہوئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی محبت کا ثبوت دیا، میں نہیں دے سکتا اللہ پاک، یا اللہ مجھے بھی ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں عطا فرمائیے، مجھے بھی عافیت کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی برکتیں عطا فرمائیے۔ تو یہ قربانی اپنے گناہوں سے توبہ کی قربانی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ سوچے اللہ رب العزت نے ہر بال کے بدلے میں نیکی کا حکم دیا کہ جو جانور ذبح کر رہے ہو نا، اس کے ہر بال کے بدلے میں اس شخص کو نیکی ملتی ہے قربانی کے جانور کے۔ کتنے بال ہوتے ہیں، سوچیں جانور پر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ قربانی کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کی جانور کے پاس جاؤ، اس کے پاس رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا جو پہلا قطرہ گرے گا نا، وہ قطرے جو خون کا اس کا گرا ہے قربانی کے جانور کا، اس سے تمہارے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو ٹپکے گا نا تو تمہارے تمام گناہوں کو معافی اور مغفرت ہو جائے گی۔ اس کے گوشت اور خون کو ترازو میں جب وزن کیا جائے گا نا تو 70 گنا زیادہ تم کو ثواب ملے گا اس کا۔ مطلب دیکھیں انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی کا ثواب ہے نا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی قربانی کے دنوں میں نماز، تلاوت، ذکر کا ثواب تو 10 گنا بڑھ جاتا ہی ہے، مگر قربانی کے جانور کا جو ثواب ہے نا وہ 70 گنا ہوگا۔ مطلب ایک جانور کی قربانی کرے گا نا تو 70 جانور کی قربانی کا اسے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ رب العزت کا کتنا فضل ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اپنے بندوں پر، کتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کتنے مہربان ہے، مشفق ہے کہ ایک جانور قربان کیا ہے اپنے نام پر، ایک حصہ دیا ہے اپنے نام پر، مگر 70 گنا مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے تو کھلے ہوئے ہیں، افسوس ہے کہ ہمیں لینا نہیں آتا، ہم نے تو بس ایک رسم ادا کر دی، بھئی بقرعید آ رہی ہے، یہ ہماری رسم ہے، یہ بقرعید آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کے اندر رواج ہے، یہ تہوار ہے، صرف تہوار سمجھ کے ہم نے تہوار منا لیا، لیکن ہم نے فوکس نہیں کیا قربانی کے اصل مقصد کو۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی قربانی میں 50,000 60,000 کا جانور لینے سے اچھا ہے کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا دیا جائے۔ ہم اپنی عقل دین کے معاملے میں کیوں چلا رہے ہیں؟ ہم پر قربانی فرض ہے تو ہمیں قربانی کرنی ہے۔ کسی کا گھر، کسی کا چولہا جلانا ہے تو ہم اس کے علاوہ جو مال بچے اس میں جلائیں، لیکن یہ ہم پر جب واجب ہے سو واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ غریب پر تو واجب نہیں ہے، اس کے لیے تو اس کی استطاعت کے مطابق بہتر ہے۔ صدقہ خیرات جو ہے یہ ان دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ بندہ قربانی کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اچھے جانور کی قربانی کرے گا نا بس اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے، مطلب اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ بہترین جانور ہے، میں اللہ کے راستے میں اچھا جانور قربان کروں، یہ سوچ کر نہیں کہ اس کا گوشت بہت اچھا ہے تو میں یہ جانور خریدوں، نہ بلکہ یہ بہترین جانور ہے، یہ عمدہ جانور ہے، میں اس کی قربانی کروں۔ تو پھر کہا روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب ہو جائے گی وہ قربانی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قربانی کرو، اس سے تم اپنے نفس کو خوش رکھو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ مسلمان جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، اور روز قیامت قربانی کے جانور کا خون، اس کی سینگ، اس کا بال، اس کی کھال قیامت کے دن سب اللہ رب العزت میزان میں رکھ دیں گے، تولیں گے۔
پورا جانور یعنی کہ ترازو میں تولا جائے گا، تو جانور اچھا ہوگا، موٹا فربا ہوگا تو ثواب زیادہ ملے گا. اسی لیے خوشی خوشی قربانی کریں، خوشی خوشی قربانی کریں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے تھے کہ جو تمہارے پاس اچھا کپڑا ہو نا، اس میں سب سے بہتر کپڑا تم بقرعید کے دن پہنو، اور جو تمہارے پاس خوشبو میں اچھی خوشبو ہے نا، وہ تم سب سے اچھی خوشبو لگاؤ بقرعید کے دن. اور تمہارے پاس جو جانور ہے اس میں تم اچھی موٹی فربا جو گائے ہے، جو جانور ہے، اس کو تم ذبح کرو. یعنی جو بھی جانور تم ذبح کر رہے ہو، چاہے وہ اونٹ ہو جہاں پہ اونٹ کی قربانی جائز ہے، چاہے وہ گائے ہو جہاں پر گائے کی قربانی جائز ہے، چاہے وہ بکرا ہو جہاں پہ بکرے کی قربانی جائز ہے، چاہے وہ مینڈا ہو جہاں پہ مینڈے کی قربانی جائز ہے، وہ اچھا ہو، موٹا فربا ہو. تو اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. جتنی اچھی نیت کر سکتے ہم نیت کریں. نہیں ہمیں نیت کرنی آ رہی ہے تو ہم اللہ سے اتنا کہہ دیں کہ اللہ اس قربانی سے آپ کی کیا چاہت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ مجھے ویسا بنا دیجئے نا. انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو سبق سکھائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں. صرف گھر میں جانور آ جائے کافی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کر گھر میں بٹھائیں اور ان کو واقعہ بتائیں کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اور کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام جھک گئے، اور کس طرح سے پھر اللہ رب العزت نے ان پر رحم کا معاملہ فرمایا اور ایک مینڈھا ان کی جگہ پر لا کے رکھ دیا ہے نا. کس طرح سے ان کی آزمائش تھی، انہوں نے اللہ سے محبت کا ثبوت دیا. تو ہم اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً ہمارے جو تاریخی واقعات ہیں، جو اسلام میں جو انبیاء کے، جو صحابہ کے جو واقعات ہیں، وہ بتایا کریں. یہ نہیں کہ مولانا صاحب بتا دیں گے نا مسجد میں، حافظ جی بتا دیں گے مسجد میں، نہ وہ تو بتائیں گے، لیکن ہمارے گھر میں یہ ماحول ہو کہ ہم خود اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے بنیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.